हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के सामने जो इस वक्त सियासी चैलेंजेस हैं। ख़ास तौर पे अगर हम ऐवान के अंदर नगाह दौड़ाएं तो इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी, और इसी हवाले से जो इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज हुकूमती इत्तहादियों का इजलास हुआ और उसके बाद हुकूमत की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि एक दफ़े फिर जो मुश्तरका पार्लियामेंट्री इजलास है उसको बुलाने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब के मुताबिक हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत जो बाकी इंतखाबी इस्लाहात हैं उनके ऊपर उन्होंने इत्तहादियों के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए हैं और अब उनकी मंजूरी के लिए 17 नवंबर को दोबारा जॉइंट सेशन जो है वो बुला लिया गया है। इससे पहले हुकूमत ने मुश्तरका इजलास जो है पिछले हफ्ते जब बुलाया उसको ऐन मौके के ऊपर उन्होंने मुलतवी कर दिया। कहा यह गया कि अपोजिशन से बात करनी है, कंसेंसस बिल्ड करना है, मगर जो मीडिया से रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि इत्तहादियों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनका जिक्र कुछ इत्तहादियों ने पब्लिकली भी किया। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म की सीनियर पार्टी रहनुमाओं और वुज़रा के साथ भी एक मीटिंग हुई और इसके अंदर भी ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके साथ साथ जो बाकी सियासी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर महंगाई का जिक्र हुआ। कहा गया है कि तमाम इश्यूज़ पर बात हुई है। मीडिया ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कल यानी 16 नवंबर को होने वाला काबीना का जो इजलास है उसको भी मुलतवी कर दिया है और हुकूमत से ये कहा है कि वो ज़्यादातर तवज्जो जो है वो पार्लियामेंट्री इजलास को दे। इसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी सामने आया है और उसका जिक्र आज कौमी असम्बली के अंदर भी हुआ। इस बयान के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मुबैना तौर पर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रहा ना करने का कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले पर भी आज कानूनी ब्रीफिंग जो है वो ली है। इन दोनों इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम है, सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। शफकत साहब, सर अगर पहले जॉइंट सेशन के हवाले से बात कर लें तो सर ये बताइएगा कि पिछले हफ्ते जब इजलास मुलतवी किया गया तो हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई कि आप लोग कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं, यू वांट टू रीच आउट टू द ऑपोजिशन, मगर इत्तहादियों की शिकायत हमने सुनी, उसके बाद आप लोगों ने इत्तहादियों को कन्विंस कर लिया, अब ऑपोजिशन से कोई रीच आउट नहीं होना, आप वही जॉइंट सेशन के अंदर उसी तरह पास करेंगे जैसे आपने पहले किया है। सर ये कहता है कि अगर नेशनल असेंबली से कोई बिल पास हुआ है, वो सेनेट में एक मुकर्ररा मुद्दत में पूरा पास नहीं होता, तो फिर वो वापस नेशनल असेंबली में आके और एक रेजोल्यूशन के तहत वो फिर जॉइंट सेशन में आ जाता है। तो ये सारी कार्रवाई जो है बिल्कुल कानूनी कार्रवाई है। दूसरी बात ये है कि जो अपोजिशन का रवैया है इस सारे मामले की तरफ, वो ऐसा नहीं था कि उसके जरिए कोई किसी किस्म का भी कंसेंसस जो है वो हो सके। उसके साथ हमारे सर आपको पिछले हफ्ते ये बात मालूम नहीं थी जब आप लोगों ने कहा कि हम ऑपोजिशन से बात करेंगे, कंसेंसस बिल्ड करेंगे? नहीं, हमने सोचा कि करेंगे, लेकिन जो हमने फीलर्स दिए तो उस फीलर्स का जवाब हमें मुस्बत नहीं मिला और इसलिए और जो हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके साथ तफसीली सिटिंग हुई, उनको तफसीली तौर पे सारी चीज़ों के बारे में बताया गया और वो कन्विंस हो गए और हम अपने इत्तेहादियों की बहुत कदर इज्जत करते हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और हम साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए फैसला हुआ कि अब जो आईनी और कानूनी तरीका है उसके तहत बुध वाले दिन जॉइंट सेशन बुला के जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है उसको किया जाएगा। और आप ही यानी कि मीडिया ही कहता था कि लेजिस्लेशन
کم ہو رہی ہے. تو اب لیجسلیشن ہم نے تیز کر دی ہے, پہلے بھی کچھ ہوئی ہے اور انشاءاللہ اب ویڈنسڈے کو اور لیجسلیشن ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں کے یہ کیسے تحفظات تھے جو ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہوئے؟ کیونکہ آبویسلی جب تک وزیر اعظم سے میٹنگ نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تحفظات ہیں. پھر وہ تحفظات سامنے آئے اور ہفتے کے اندر اندر آپ نے ان سب کو ایڈریس بھی کر لیا. دیکھیں, زیادہ تر تحفظات جو تھے وہ ٹیکنیکل نیچر کے تھے, کیونکہ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے, اور اس کے لیے کیونکہ تجربہ نہیں ہے تو وہ جو ٹیکنیکل نیچر کی چیزیں تھیں اس کے بارے میں کچھ تحفظات تھے. لیکن جب وہ ساری چیزیں, شبلی فراز نے اس پہ بڑی محنت کی, سب کو سارا کو بتایا کہ یہ مشین ہے کیا, یہ چلے گی کیسے, سر یہ اس پہ شبلی پیپر فراز صاحب ٹریل نے بھی پہلے کیوں نہیں کر لیا تھا؟ نہیں, پہلے بھی کیا تھا, یہ نہیں کہ آج کیا ہے, لیکن وہ جو اسپیسیفک تحفظات تھے کہ جی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کی جو پیپر ٹریل ہے وہ کیسی ہوگی, اس کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی, وہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو ہمارے اتحادیوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں انتخابات ایسے ہوں جن کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور جن کو یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو اس میں بڑی پیش رفت ہے اور اس میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. سر پر جو پی ایم ایل کیو کی طرف سے اطلاعات سامنے آ رہی تھیں وہ تو اور ہی شکایات کر رہے تھے کہ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں, ہم سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کرتے, مہنگائی کا کوئی حل نہیں ڈھونڈ رہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل قسم کی ان کی تحفظات تھیں. یہ کافی کانٹرڈکشن نہیں ہے بٹوین واٹ یو آر سیئنگ اینڈ واٹ دے ہیو سیڈ؟ نہیں دیکھیں, جب بھی اتحاد ہوتا ہے اس میں کئی ایشوز بھی اٹھتے ہیں, کئی چیزوں پہ کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہے, لیکن آج میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. پی ایم ایل کیو کے جو سینئر عہدیدار ہیں اور جو ان کے نمائندے ہیں اور دو وفاقی وزیر ہیں, چیمہ صاحب اور مونس سنائی صاحب, وہ موجود تھے اور انہوں نے کھل کے باتیں کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم بالکل آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا, تو سر یہ بتائیے گا کہ آج ہی پھر شبلی فراز صاحب نے ان کے جتنے سوالات تھے یا تحفظات تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ, ان سب کا جواب یا جو سوال تھے ان کا جواب شبلی فراز صاحب نے آج ہی دیا ہے یا کہیں کوئی ویکینڈ کے اوپر بھی وہ گفتگو کرتے رہے ہیں ان سے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ پہلے بھی انگیج تھے سب کے ساتھ, لیکن کچھ اسپیسیفک چیزیں تھیں کہ جی بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیل قسم کی, تو آج بھی انہوں نے انٹریکٹ کیا سب کے ساتھ اور اس کے بعد ہر طرف سب کی طرف سے اطمینان کا جب اظہار ہوا اور ہم نے کہا کیونکہ ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو اس لیے پھر جوائنٹ سیشن کا پلان بنا اور انشاءاللہ جوائنٹ سیشن میں یہ پاس ہو جائیں گے. سر تو پھر یہ بتائیے گا کہ جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا تھا اپوزیشن لیڈر کو اور شہباز شریف صاحب نے ساری اپوزیشن سے کنسلٹیشنز کر کے واپس جواب لکھا اور انہوں نے کچھ کمٹمنٹس مانگی حکومت سے, اس پروسیس کا سر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو ایک لمبا ایجنڈا دے دیا کہ کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ ہو, نئی سرے سے بنے, یہ وہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا. تو اس لیے اب یہ ہم جو ابھی لیجسلیشن آ رہی ہے جوائنٹ سیشن میں یہ تو کرا لیں گے اور اس کے بعد ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہم کنسنسس کے ساتھ کریں. تو اگر یہ کیا کریں گے سر کنسنسس کے ساتھ بعد میں؟ اگر آج آپ لیجسلیشن کل پاس کروا لیتے ہیں تو پھر بچ کیا جائے گا اپوزیشن سے کنسنسس کرنے پہ کے لیے؟ نہیں آگا, لیجسلیشن تو ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ان کا یہ رویہ مثبت ہوا اور یہ ان کی خواہش ہوئی کہ ہم مل کے کریں تو ہم کریں گے, اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے کچھ ریزولوشنز ایسے بھی, کچھ لیجسلیشن ایسے تھی جس کے بارے میں پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے, تو کیوں نہیں ڈسکشن کریں گے. لیکن جب ایٹیچیوڈ کا ٹھیک ہونا, اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے لیٹر لکھ دیا یہ تھا کہ اگلے 1.5-2 مہینے جو ہیں یہ پروسیس مکمل ہی نہیں ہوگا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ہو, کیونکہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین قانون کا حصہ بننا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے, اور الیکشن 2023 میں ہے, اس سے پہلے بہت سارے کام کرنے والے ہیں. سر معاف کریے گا میں اپنے آپ کو دہرا رہی ہوں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دس کلیئر. سو آپ بیسکلی جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آیا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے خط لکھا جو تقریباً شاید پرسوں تھا, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یعنی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپوزیشن سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے
اور 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں نے اتحادیوں کو کنونس کر لیا اور سارا مسئلہ حل ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا چٹھی ہے اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں اور میرے پاس یہاں پہ موجود ہے تو اس کے اندر آپ کو لگے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ بنے اور پھر وہ کنسنسس کے ساتھ یہ کرے. تو یہ چیزیں جو ہے وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اسی خط کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور پھر آپ نے اتحادیوں پہ فوکس کر لی اپنی انرجیز. نہیں, ہم اتحادیوں کے ساتھ تو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب نے پروگرام دیا اس سے تو لیجسلیشن نہ ہونے والی بات تھی. تو وہی نا سر, خط آنے کے بعد ہی آپ نے ارادہ تبدیل کیا نا, کہ آپ کو خط ملنے کے بعد یہ لگا کہ ان سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہی میں صرف ٹائم لائن پوچھ رہی تھی. چلے ٹھیک ہے ٹائم, کہ ہم نے سمجھا کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں ہے اور وہ لمبا کھینچنا چاہتے ہیں, سیاست کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے اور ہم ان سے اب بات کریں گے جو آج ایک بیان حلفی سامنے آیا ہے گلگت بلتستان کے سابق جج سے. شفقت صاحب, سارا معاملہ تو سر آپ سارا دن ہی ٹیلی ویژن چینلز پہ چلتا رہا ہے, حکومت کی طرف سے بھی پریس کانفرنسز میں موقف دیا گیا. سر آبویسلی سنا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی آج میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا, حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے سر اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم کی جب بھی ہیئرنگ ہونی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تماشا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب 17 تاریخ کو مریم کی ہیئرنگ ہے جس میں انہوں نے 2 چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں. ایک تو اپیل ہے ان کی جو سزا ہوئی ہے اور دوسرا کینسلیشن آف بیل. تو اس سے پہلے یہ جو صاحب ہیں رانا شمیم, ان کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ان کو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا. یہ نواز شریف کے لائلسٹ ہیں, ان کو جی بی میں جج بنایا گیا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس سولیسٹر نے سرٹیفائی کیا ہے یہ وہی سولیسٹر ہے جس نے شہباز شریف کی جو میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں ان کو وہ کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے, یا وہ جو بھی ان کا بریٹنٹ کا طریقہ ہے, اور اس کا بھی اس نے یہی کیا. تو یہ تو ساری ملی بھگت ہے نا. یہ تو کوئی کہ جی وہ ثاقب نثار صاحب کو اور کوئی کام نہیں تھا کہ وہ ایک جج کو جو کہ نواز شریف کا اپوائنٹی ہے اس کو سامنے بٹھا کے اور کہیں کہ جی اس کو رہا نہیں کرنا, مریم کو رہا نہیں کرنا. میرا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو بندہ بلیو بھی کر سکے. تو یہ تو بالکل ہی ٹوٹلی. تو سر آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بیان حلفی میں پھر کوئی صداقت نہیں ہے. بالکل کہہ رہے ہیں, ناٹ اونلی کوئی صداقت نہیں ہے, یہ تو بالکل ایک ڈیلیبریٹلی انجینئرڈ تماشا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جج صاحب بھی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہی کین اسپیک فار ہمسیلف. لیکن مجھے تو پیٹرن نظر آ رہا ہے نا. پیٹرن یہ ہے کہ جس وقت اپیل آ رہی ہے 17, بڑی امپورٹنٹ اپیل ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ اپیل کا مریم کی خواہش ہے ان کے وقت اور ان کی لیگل ٹیم کی کس کا فیصلہ نہ ہو. ابھی تک کوئی 10 ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے چکے ہیں, میرے پاس یہ کاغذ ہے جس میں تو 10 ایڈجرنمنٹس لے چکے ہیں, اور بار بار وہ اس کو لمبا کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ ان کو شک پڑا کہ جی یہ جج جو ہے یہ فیصلہ کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کو خواہش تھی کہ یہ جج جو ہے وہ چلے جائیں یا ریکیوز کر دیں, تو اب انہوں نے ایک یہ تماشا شروع کر دیا. تو یہ صاحب جو ہے ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. یہ تو ان کا اپوائنٹ ہی ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اور یہ تو کوئی بھی اس قسم کا ایفیڈیوٹ دے سکتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹس بھی دیا ہے, تو جا کے بتائیں وہاں پہ کہ اب کیا ثبوت ہے ان کے پاس. بٹ شفقت صاحب, ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر, دیکھیں یہ کوئی پہلا اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. پہلے بھی 2 ججز کے حوالے سے اس طرح کی اور اسی کیس کو لے کے ارشد ملک صاحب, پھر جسٹس صدیقی, ان کے بھی کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سارا ایک پروسیس ہے اس کے اوپر سوال تو اٹھے ہیں نا سر. دیکھیں سوال تو پاکستان میں ہر چیز پہ اٹھ جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ سارے جو جوڈیشل مینجمنٹ ہے یہ شریفوں کے ساتھ لنکڈ ہے. مثلاً
یہ جو فون کر کے ججوں کو کہنا کہ فیصلے جو ہیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا دے دیں، یہ ساری چیزیں تو ان کے ذریعے آتی ہیں. وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا، وہ ایک جج صاحب تھے جن کو بعد میں صدر بنایا، وہ بریف کیس لے کے جا کے ججوں میں بغاوت کرائی. تو یہ سارا کا سارا کھاتا کیا بات ہے کہ شریفوں کے ساتھ ہی لنکڈ ہے جہاں تک اس چیز کا کیا آپ تعلق یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججز اور نواز شریف کی جو کا خاندان ہے ان کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ججز کے ساتھ تو ان کا گہرا تعلق ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ڈرامے کورٹ ریلیٹڈ ہیں، یہ کیا بات ہے کہ یہ سارے مقدمے تو آصف زرداری کے پر بھی بہت چل رہے ہیں، اور میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ ان کے جو حالات ہیں اور جو ان کے واقعات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ججز کے ساتھ مینیپولیشن، ججز کو دی تھریٹس، ججز کو فلانا، اور ہمارے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں جس میں یہ ججز کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سزا دے دو، کسی کو نکال دو، کسی کو یہ کر دو، اور پھر حملہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے کیا، پھر انہوں نے بغاوت سپریم کورٹ میں انہوں نے کرائی، رفیق تارڑ صاحب کے ذریعے یہ سارا کیا. نہیں سر، بٹ اس دفعہ تو ذرا کیس فرق ہے نا، وہ اس دفعہ ججز کو کچھ کہہ تو نہیں رہے، اس دفعہ تو وہ مطلب کہ اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ شریف خاندان کو یا نواز شریف صاحب کو وکٹمائز کیا گیا ہے. تو اب what role is who is playing what role here؟ عارفہ، چیف جسٹس آف فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کو اکیوز کیا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ججوں کو کچھ کہہ نہیں رہے، اس لیے کہ انہوں نے ثاقب نثار نے فیصلہ دیا اگینسٹ نواز شریف، تو اس کو آپ یہ گندا کی من گھڑت قسم کی کہانی لے کے آ گئے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکیوز آپ کہہ رہے نہیں کر رہے، چیف جسٹس کو اکیوز کر رہے ہیں کہ جی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کرنا، حالانکہ اپنے حالات یہ ہیں کہ شہباز شریف کی تو آڈیوز آ چکی ہیں جس میں وہ ججوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دے دو، اس کو کر دو. اور آپ بھی جانتی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی باریک بینی سے پاکستان کی سیاست کو آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بغاوت کرائی، سجاد علی شاہ کو نکالا، سعید الزمان صدیقی جو ہے ان کو جج بنا، ان کو چیف جسٹس بنایا، رفیق تارڑ کے ذریعے انہوں نے کیش ڈسٹریبیوشن کی، مطلب ہے کیا کیا یہ کرتے رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان سے کہ یہ بعید کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ بالکل صحیح. سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، سو ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن، حکومت سر اب اس کو کیا کوئی رول اس میں ادا کرے گی؟ کیا آپ لوگ کوئی ایکشن لیں گے سارے معاملے میں، یا آپ جوڈیشری کو ہی یہ ہینڈل کرنے دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے، میں کیونکہ سارا دن میٹنگ میں تھا میں چیک نہیں کر سکا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد نے اس کا نوٹس لیا ہے. تو ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیگل لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن بیسکلی تو یہ ثاقب نثار صاحب اس کے بارے میں ضرور کہیں گے، لیکن میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ یہ سارا مینیپولیٹڈ ہے اور یہ سارا ملی بھگت من گھڑت ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ استارہ کو جو مریم کی ٹرائل آ رہی ہے اس کو اثر انداز کرنے کی کوشش ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب واپس آئیں گے تو ہم اسی معاملے کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شفقت محمود صاحب سے بات کر رہے تھے اس بیان حلفی کا جو سابق چیف جج گلگت بلتستان کے رانا شمیم صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے. اب اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم خان، ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. اسد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. لیگل پوائنٹ آف ویو سے جو بیان حلفی ہے، obviously پاکستان مسلم لیگ نواز بہت بار بار ذکر کریے کہ بیان حلفی ہے، آپ کے خیال میں سر کتنا اہم ہے یہ بیان حلفی؟ آئی مین obviously کل جج صاحب کو بلایا بھی ہے ہائی کورٹ نے، بٹ جو یہ بیان حلفی ہے، کیا اس کی کوئی بہت زیادہ لیگل ورتھ ہے؟ میرے خیال سے جی، اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی بات کی جائے تو کیونکہ یہ ساری پروسیڈنگ سب جوڈس ہے، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو اسی زاویے کے تھرو دیکھا ہے
کہ بے تحاشا کنٹیمپچوس پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں، جس میں آپ کیونکہ ایک کرنٹ افیئرس کے ذریعے اس سرکٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ایک رنگ دے دیتے ہیں. بہت زیادہ اہم ہے کہ بات اگر کی جائے تو متوازن کی جائے وداؤٹ پریجوڈسنگ دی ایونچوئل آؤٹ کم. اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہ جی ایفیڈیوٹ مستند ہے کہ نہیں، وہ صرف چیف جج صاحب کے بیان کے بعد واضح ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جی جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر نے جس چیز کا حوالہ دیا کہ آپ جب ایک رپورٹڈ فیصلہ آتا ہے تو اس پہ جو تنقید کرنی ہے، کامنٹری کرنی ہے، ضرور کریں. جس کیس کا ذکر بھی اس ایفیڈیوٹ میں ہے وہ بھی سب جوڈس ہے، اٹس اپیلز آر پینڈنگ. تو یہ ساری بات، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک رجحان بن گیا ہے کہ وہ پہلے لیٹیگیٹ ہوتا ہے ان جیسے بیانات کے ذریعے، پھر کرنٹ افیئر سرکٹ پہ، اور پھر آخرکار عدالت میں. تو اگر یہ ساری پروسیڈنگز ایک اس ڈائریکشن میں چلی جائیں کہ جی فیصلے پہ بات ہوگی، ججمنٹ پہ بات ہوگی، اور اگر جج صاحب نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے جس طرح کی انہوں نے دی تو آپ پروسیڈنگز میں شامل ہوں اور آپ بتائیں کہ میں قانون کے چار کونوں میں رہتے ہوئے یہ بیان شامل کروانا چاہتا ہوں. ناٹ دس وے. ناٹ دس وے. آپ کے خیال میں کہ یہ اس طرح پبلک جو ہوا ہے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ فورم شاید درست نہیں ہے. اگر آپ کو لیٹس سے فورم یا میڈیم کہ جس طرح وہ سامنے آیا ان دی ایونٹ کہ آپ کی بات مستند تھی، درست تھی، تو پھر آپ کو اس کیس میں شامل ہو جانا چاہیے تھا. یہ کہ آپ ایک بین الاقوامی سطح پہ اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک تو وہ چیز قابل توجہ ہے. لیکن دی ادر پوائنٹ از کہ جو سابق چیف جسٹس صاحب کا اس میں ذکر کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو اپنی عزت کا بھی ہے اور سارا ہے، دس کین آلسو بی اے کیس فار ڈیفیمیشن انگلستان میں. صحیح. جی مظہر صاحب، صرف اگر ہم سیاسی طور پہ اس کو دیکھیں تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ جو سٹوری ہے جو آج چھپی ہے، جس پہ obviously بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے؟ شکریہ عارفہ. میرے خیال میں نہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہو گئی ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے، ابھی میں آپ کو پڑھ رہا تھا، پچھلے کیسز پڑھ رہا تھا، بہت سارے کیسز پڑھ رہا تھا. ہم ہر سطح پہ پولرائزڈ ہو گئے ہیں. ہم ہر سطح پہ، چاہے آپ میڈیا کو لے لیں، چاہے جرنلسٹ کو لے لیں، انفارچونیٹلی ماضی کے ججز کو لے لیں، آپ افتخار چودھری صاحب کو لے لیں، اور دوسروں کو لے لیں، ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی. اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت پولرائزڈ ہو گئی ہیں. اور چونکہ اب جیسے ان کا معاملہ ہے تو میں نے ان کے پرانے کچھ کولیگ سے، رانا شمیم صاحب کے، معلوم کیا کہ ان کی پرانی سیاسی وابستگیاں کیا رہی ہیں. اور چونکہ یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں ان کو دیکھ لیں، نسیم حسن شاہ مرحوم کو چیف جسٹس رہے پاکستان کے، حلفی آ کے یعنی انہوں نے یہ بات کی انٹرویو کے اندر کہ مجھ پہ پریشر تھا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. تو ایک پولرائز سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو ان کے بقول ہو سکتا ہے کہ ان کے کولیگز سے جو میں نے معلوم کیا کہ ایک زمانے میں ان کا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے رہا ہے، پیٹ سے، ڈاکٹر طاہر القادری کی اس سے بھی رہا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون سے بھی رہا ہے ان کا تعلق. اسی طرح جو ہے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہ وہ لاء سیکرٹری رہے، اور ان کی تو ہمارے یہاں چونکہ وکلا کی پالیٹکس میں اتنی سیاسی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہمارے یہاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اتنی کھل کے سامنے آ گئی کہ پھر جب ان میں سے کوئی جج وج بنتا ہے تو ہم اسی بیک گراؤنڈ میں ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو اسٹوری ہے، اسٹوری تو اسٹوری ہوتی ہے، لیکن یہ جو ابھی جیسے اسد بات کہہ رہے تھے، دیکھیے ہمارے یہاں ایک زمانے میں کورٹ رپورٹنگ بہت گارڈڈ ہوا کرتی تھی. اور وہ کیوں گارڈڈ ہوتی تھی؟ وہ اس لیے گارڈڈ ہوتی تھی کہ عدالتیں اس چیز کو دیکھا کرتی تھی کہ جی اس طرح، اور میڈیا بھی دیکھتا تھا کہ یار میں یہ خبر دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا ہوں، اس میں ابھی آن گوئنگ پروسیڈنگز ہیں. لیکن 2007 کے بعد ہم نے یہ دیکھا
کہ خود عدالتیں ان چیزوں کو انکریج مظہر صاحب بٹ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, اگر آپ اب کورٹ رپورٹنگ کا ہی ذکر کریں تو سر مسئلہ کیا خبر دینے میں ہے یا جو اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اندر ہے؟ آئی تھنک یہ بھی پھر ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے کہ جس زمانے کی آپ بات کریں اس زمانے میں تو صرف خبر ہی آتی تھی سر. نہیں عارفہ, دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے 2007 کے بعد کیا ہوا, 2007 کے بعد یہ ہوا کہ آبزرویشنز جس طرح ٹکرز میں آتی تھیں کبھی کسی نے روکنے کی کوشش کی؟ صرف ایک کیس مجھے یاد ہے جو غالباً موجودہ یا سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھے, انہوں نے بالکل پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میرے کورٹ کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوگی. ہماریاں انکریج کرتے, میں نے ایسی بھی وہ دیکھا ہے کہ عدالت میں انتظار کیا جاتا تھا کہ جی میڈیا آ گیا ہے تو ہیئرنگ شروع ہوتی تھی. تو جب آپ اس طرح کریں گے, بالکل اس کو اوپن کر دیں گے, تو پھر یہی ہوگا, یہی چیزیں ہوں گی جن کو اب گارڈڈ انداز میں دیکھا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ابھی ہیئرنگ بالکل صحیح. سر یہاں ذرا اسد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. اسد صاحب آپ بھی کیونکہ بہت آپ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا نوٹ کر رہے تھے ویگرسلی ٹو واٹ مظہر صاحبوں سے, کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید مسئلہ آدھا جو ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹنگ اس طرح کی ہو رہی ہے, اور میں اس پہ کیونکہ صحافی ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ جی رپورٹنگ اس طرح کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا نا کہ کورٹ کے اندر کیسز جو چل رہے ہیں. جی اس میں دونوں کہتے ہیں, میں تو اس چیز کے بالکل حق میں ہوں کہ ایک چیز ہم کانسٹیٹیوشنل لٹریسی کو کہتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں عدالت میں پیچیدہ ہوتی ہیں, قانون سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ منصفانہ اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے ذریعے وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں مین سٹریم میں, تو یہ نہ صرف ایک بہت تعمیری چیز ہے, یہ شعور کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے. آپ لوگوں کو باشعور کر رہے ہیں اور اہم آئینی معاملات کے متعلق ان کو باشعور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہری ذمہ داری ہے, اور اس گہری ذمہ داری میں رہتے ہوئے جب ایک سابق چیف جج صاحب, اور لیٹس سے دس از آل اللیجڈ, باہر بیٹھ کر فورن نوٹری کے ذریعے ایک ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں جو کہ ایک پینڈنگ کیس سے جڑا ہوا ہے, جس کے بعد پھر بھرپور مباحثہ ہوتا ہے, جس میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہوتا, جس میں جج صاحب بھی ابھی تک پبلک میں آ کے انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ کورابریٹنگ نہیں دی, تو پھر بالکل ایک خطرہ ہے. اور اس کا ذکر مظہر صاحب نے بھی کیا. مظہر صاحب کا تجربہ بھی, آپ کا بھی تجربہ بھی بہت زیادہ طویل ہے. وہ ذمہ داری میرے خیال سے سمجھنی چاہیے. آپ بے شک تعمیری رپورٹنگ کریں, بتائیں کہ عدالت میں یہ سب کچھ ہوا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پیناما کیس کے بعد کچھ سینسیٹیو کیسز تھے. آپ اے پی ایس پشاور کا بھی کیس لے لیں, اس میں جو صحافی تھے یا اس سے آگے بڑھ کر جو سیاسی نمائندوں کو بلایا جاتا تھا اس پر بات کرنے کے لیے, وہ صرف اس کو وہی رنگ دیتے تھے جو کہ وہ دینا چاہتے تھے. اس نے نہ صرف لوگوں کو گمراہ کیا لیکن ساتھ میں عدالتوں پہ بھی ایک طرح سے یہ پریشر تھا. اس کے ساتھ جو تیسری بات ہے اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ صحافت کی ذمہ داریوں کی تو بات کر لی, لیکن جو مظہر صاحب نے بات کی اعلیٰ عدلیہ کی, تو یہ وہی والی بات ہے کہ اٹس اے بیلنس. اعلیٰ عدلیہ کو صرف اس بات سے میرے خیال سے وہ ہونا چاہیے کہ ان کی باتوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹھیک سے ہو رہی ہے. جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو جج ہے وہ صرف اپنے فیصلے کے ذریعے بات کرتا ہے, رپورٹس کے ذریعے نہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جو واپس آئیں گے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اسد رحیم خان صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے, اور ہم بات کرے ہیں جو بیان حلفی ایک سابق جج صاحب کا سامنے آیا ہے. جی مظہر صاحب, سر آپ نے ذکر کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو کیا کہہ سکتے ہیں پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے ہمارے اداروں کی, جہاں بھی دیکھیں ہمیں پولیٹیکل ایفیلیشنز نظر آ ہی جاتی ہیں. ہم اپنا پروفیشن کا بھی ذکر کر لیں, یہ کوئی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ایک ادارے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے معاشرے کا اور پالیٹکس کا حصہ ہو گیا. عرفہ دیکھیں بالکل بہت زیادہ ہو گئی ہے. اپنے ہی اس کی بات کر لیں, پروفیشن کی بات کر لیں. کیا یہ میرا, آپ کا یا کسی بھی جرنلسٹ کا, اینالسٹ کا یہ کام ہے کہ میں سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھا کے اس کے سٹیج پہ کھڑا ہوں, اس کے حق میں تقریر کروں جا کے ان کے جلسوں میں؟ یہ میرا کام. سیمینار میں, ورک شاپ میں بولنا اور چیز ہوتی ہے,
لیکن ایک پولیٹیکل ریلیز میں جا کے میں بات کروں تو پھر آپ کو وہی چیز پھر بھگتنی پڑے گی. پھر یا تو آپ کہیں کھل کر کہہ دیں کہ ہاں آپ کا تعلق ہے, ہم یہ رول بھی پلے کرتے ہیں, ہم اس کو صحافت کو ایک سیڑھی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں سیاست میں جانے کے لیے, اور پھر واپس آ کے جرنلسٹ بھی بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ دیکھ لیں اب جوڈیشری میں بھی یہ بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا نا پھر کہ جی آپ کا سیاسی وابستگی کہاں رہی ہے, ایکس وائی زیڈ ان سب کا ہی دیکھا جائے گا. یہی آپ پوری نوکرشاہی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی یہ بیوروکریٹ مجھ سے قریب تر ہے تو لہٰذا اس کو لے آیا جائے, اس کو. تو ہم نے چاروں پلرز آف دی اسٹیٹ کو تباہ کر دیا, کریکس آ گئے کمپلیٹلی. ہر جگہ آپ کو پولیٹیکل بائس نظر آئیں گے اور بہت واضح طور پہ بائس نظر آئیں گے, اور پھر آپ اسی طریقے سے اس کو دیکھتے رہیں گے. کسی آدمی کا پولیٹیکل آؤٹ لک ہونا ایک بات ہوتی ہے, لیکن میں جب اپنے پروفیشن میں ہوں اور میں اپنی پروفیشن کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہوں تو پھر وہ پولیٹیکل بائس جو ہے وہ پروفیشن کو نقصان پہنچائے گا. وہ پروفیشن کوئی بھی ہو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے اس کیس میں میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن ایسے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس میں ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا جائے, جس میں رانا شمیم صاحب کو بھی بلایا جائے, جس میں اگر میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں ان کو بھی بلایا جائے, تاکہ ایک چیز کھل کر سامنے آئے. ہاں اسد صاحب آپ اتفاق کریں کہ سر اس سے جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے یہاں؟ میں چاہوں گا کہ جو آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے, یہ جو سارا معاملہ ہے تھوڑی سی وسیع ہو جائے, اور جو سابق چیف جج ہیں جو بھی ان کا بیانیہ ہے وہ تسلی سے کریں, کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ فار ریچنگ ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے اس تمام معاملے کا اختتام ہو سکتا ہے, آپ حقیقت تک پہنچ پائیں گے, لیکن اس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اشخاص جنہوں نے اتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں قانونی اور آئینی حیثیت والے عہدے ان پہ وہ فائز رہ چکے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بیانات کو بھی اسی طرح ذرا ان کا خیال کریں, اور اس چیز کو ایک ڈائریکشن میں نہ لے چلیں جس طرح ابھی جاری ہے. رائٹ ناؤ دیر از اے ویری بگ کویسچن, بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہو گیا ہے تمام عدالتی نظام پہ. یہ آپ کے ہر ایک لیٹیگنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت افسوسناک دن ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.